गुलमीने, तुम्हारी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हैं? क्या तुम रोई हो? क्या किसी ने कुछ कहा है? ज़मारे तो ठीक है ना? उसके शोहर ने लातादाद सवाल कर लिए थे उससे 1 मिनट में। ऐसी कोई बात नहीं है खान, किसी ने हमको कुछ नहीं कहा, आप बेफिक्र रहें। वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। यही तो उसका वाहिद मजबूत सहारा था, जो हर खुशी और गम में उसके साथ खड़ा रहता था। तो फिर आंखें बंद करके सो जाओ। उसने गुलमीने की आंखों पर प्यार से हाथ रखकर कहा तो वो मुस्कुरा दी। खान, हमारा ज़मारे ठीक तो हो जाएगा ना? ये आखिरी सवाल था जो उसने सोने से पहले किया था। इंशाअल्लाह, हमेशा दिया जाने वाला जवाब आज फिर उसके शोहर ने दोहराया था। कहाँ हो तुम महरविश? मैं तुम्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रहा? तुम्हारे भाई भाभी भी मुझे कुछ तुम्हारे बारे में बताने को तैयार नहीं। आखिर किससे पूछूं तुम्हारा? कहाँ मिलोगे तुम मुझे? उसने दुख से सोचते हुए आंखें मूंद ली। जो ही वो लोग जॉगिंग से वापस आए थे, हसीना तैयार होने अपने कमरे में चली गई थी, जबकि दाऊद वहीं बैठ गया था। महरविश मुंह फुलाए नाश्ता लगा रही थी, जो दाऊद को महसूस करने का बाइस बन रहा था। जो ही हसीना नीचे आने लगी, साथ ही बुआ आटे का डिब्बा लिए नीचे आ रही थी। जब रेयान ने नीचे आते अयान को इशारा किया था और वो लड़खड़ाने का नाटक करते हुए बुआ के साथ जा टकराया। हसीना जो नीचे पहुंच चुकी थी, ऊपर से आती आटे की भरी बाल्टी खुलकर उसके सर पर गिरी और वो पूरी आटे में नहा गई। ये सब लम्हों में हुआ था। 2 लम्हों के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई और फिर कहकहों का ना रुकने वाला तूफान उमड़ आया था, जबकि गुस्से और आटे से भरी हसीना बिल्कुल आटे से निकली हुई कोई चूही लग रही थी। सबकी कहकहों पर वो अंदर तक जल गई थी और गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच चुका था। किसने किया ये? वो गुस्से से चीखी। नहाने के बाद इतनी मुश्किल से इतना वक्त लगाकर वो तैयार हुई थी कि दाऊद को प्यारी लग सके, उसकी अटेंशन गेन कर सके, मगर यहाँ तो सब उल्टा हो गया था। एक बार फिर जाने अनजाने में बच्चे महरविश का दिल खुश कर चुके थे। वो गुस्से से उन बच्चों को घूरती पैर पटकती अपने कमरे में चली गई थी और दरवाजा धड़ाम की आवाज से बंद किया कि वो लोग उंगलियां कानों में डालकर रह गए थे। दाऊद जो बच्चों को डांटने लगा था, महरविश उन्हें लेती फौरन किचन में खिसक गई। महरविश, मुझे नाश्ता कब मिलेगा? इतनी देर बाद जब नाश्ता ना मिला तो दाऊद तिलमिलाकर किचन में दाखिल हुआ, जिस पर महर सिर्फ हूं करके रह गई। महर, तुम जानती हो ना कि मुझे तुम्हारे हाथ का नाश्ता करने की आदत है। दाऊद ने उसे संजीदगी से याद दिलाया, जिस पर महर उसको देख कर रह गई। कह तो वो सच ही रहा था, क्योंकि जब से महरविश इस घर में आई थी, दाऊद को उसके हाथों के लजीज खानों की लत लग चुकी थी, जो इतनी आसानी से तो जाने वाली नहीं थी। अब तो बच्चों और दाऊद की पहली तरजीह घर का खाना होता था। अब तो वो बाहर से भी बहुत कम खाते थे। महरविश उनकी फरमाइश पर रोज कुछ न कुछ बनाकर रखती थी। महरविश ने 2 लम्हे सोचा, फिर अगले ही लम्हे दाऊद के लिए पराठा बनाने लगी। दाऊद साहिब, ये आखिरी बार है। आइंदा अगर आपने हम में से किसी को भी इग्नोर किया तो भूल है आपकी कि आपको कभी घर का नाश्ता मिलेगा। महरविश ने दाऊद को वार्न करते हुए कहा, जिस पर दाऊद मनोअन से सर हिलाकर रह गया, जैसे उससे फर्माबरदार इस दुनिया में कोई ना हो। जिस पर महरविश सिर्फ सर झटक कर रह गई थी, क्योंकि दाऊद और फर्माबरदार तो दोनों का बिल्कुल दूर दूर तक कोई नाता ना था। दाऊद, अगर आपको याद हो तो कल बच्चों की सालगिरह है और मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज ऑफिस से जल्दी आ जाएं और हम उनके लिए इकट्ठे ही गिफ्ट खरीदने जाएं। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। दाऊद ने फौरन उसकी बात की तस्दीक की, लेकिन याद रहे टाइम पर पहुंच जाइएगा। ये ना हो कि पिछली बार की तरह आज भी आप भूल जाएं और मैं आपका इंतजार करती रह जाऊं। उसने मुंह बसोड़ते कहा। बिल्कुल मेरी जान, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। और कुछ मेरी मलका? उसने शरारत से कहा तो महर सर झटक कर रह गई और फिर दाऊद उसे खुदा हाफिज कहता अपने काम के लिए निकल गया। महर डार्लिंग, आज की तुम्हारी प्लानिंग तो पूरी होने से रही, क्योंकि ये तो मैं होने नहीं दूंगी। दाऊद को तो मैं आज ऐसा उलझाऊंगी कि उसे घर की याद तक नहीं आएगी और बेचारी तुम उसका इंतजार करती रह जाओगी। और अगर दाऊद आ गया तो फिर हमारा प्लान कैसे सक्सेसफुल होगा? उसने परेशानी की एक्टिंग करते कहा। अब तुम देखते जाओ कि मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूं। उसने खुद से ही दिल में अहद करते हुए कहा और शम्स को कॉल में लाई। 3 बजे का इंतजार करते करते महरविश को 6 बज चुके थे, मगर दाऊद का कोई नामो निशान नहीं था।
مہر نے اسے بار بار کال کی مگر فون انگیجڈ آ رہا تھا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے لے کر نہیں جائیں گے تو میں جا نہیں سکوں گی؟ ہر وقت یہ اس جنگلی بلی کے ساتھ رہتے ہیں، اب بس بہت ہو چکا ہے۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا داؤد۔ وہ غصے سے ادھر ادھر ٹہلتی بڑبڑا رہی تھی۔ وہ جلدی سے اوپر گئی، کپڑے بدلے اور فوراً نیچے آتی باہر کی طرف بڑھی۔ چلیں بھیا، مال تک جانا ہے، اس نے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا۔ گھر کی گاڑی کسی ریپیئرنگ کے لیے گئی ہوئی تھی۔ گاڑی چلنے سے پہلے اس نے واچ مین کو ہاتھ سے قریب بلایا اور بولی، اپنے داؤد صاحب سے کہہ دیجئے گا کہ میں ان کے بغیر کہیں بھی جا سکتی ہوں۔ اب ان کو مجھ پر کوئی احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام کو ہی وقت دیں اب وہ۔ واچ مین سے کہتے اس نے ڈرائیور کو کہتے گاڑی آگے بڑھانے کا کہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی دھواں اڑاتی چلی گئی تھی اور واچ مین پیچھے پریشان کھڑا رہ گیا تھا۔ داؤد کو ایک دم کل کی پریزنٹیشن تیار کرتے یاد آیا کہ مہر نے اسے جلدی 3 بجے آنے کا کہا تھا۔ اس نے فوراً گھڑی دیکھی جو 8 بجا رہی تھی۔ یقیناً آج اسے پھر دیر ہو گئی تھی۔ اف، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اتنی دیر ہو گئی مجھے، مہر تو مجھے نہیں چھوڑے گی۔ اس نے فوراً اپنی فائل سمیٹتے خود کو کوسا۔ حسینہ مزے سے اس کی کارکردگی دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کا پلان تو سکسیسفل ہو چکا تھا۔ مہر تو مال میں اب تک بے ہوش بھی ہو چکی ہوگی اور شمس کی رات رنگین بھی ہو چکی ہوگی۔ اس نے چٹخارے لیتے سوچا۔ داؤد نے اپنا فون پکڑا جو انگیج موڈ پہ لگا تھا۔ اسے انگیج موڈ پر کس نے لگایا؟ وہ حیرت اور غصے سے بولا اور غیر ارادی نظر حسینہ پر جا ٹھہری۔ سوری داؤد، ایکچولی میٹنگ کی وجہ سے میں نے اپنا اور تمہارا فون انگیجنگ پر لگا دیا۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ یہ ڈیل ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اس نے معصوم بنتے کہا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ یقیناً مہر اس سے خفا ہو چکی ہوگی مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مہر گھر ہوگی بھی کہ نہیں، یا اس پر کوئی قیامت ٹوٹی ہوگی۔ مہر ریان اور ایان دونوں کے لیے تحائف لے چکی تھی اور انہیں گھر پارسل کروا چکی تھی۔ صبح تک ان کی ڈلیوری ہو جاتی۔ ان کے لیے کچھ اسپیشل ڈھونڈنے میں اسے بہت وقت لگا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ دونوں کو اپنے اپنے تحفے بہت پسند آئیں۔ اتنی ناراضگی کے باوجود بھی وہ داؤد اور اپنے لیے کل پارٹی میں پہنے جانے والے ڈریسز لے چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان چاروں کا کل کا دن یادگار بن جائے۔ تھک ہار کر اس کی ہمت جواب دے چکی تھی اور اب اس کی بھوک شدت پکڑ چکی تھی، اس لیے اس نے کیفیٹیریا سے ہی ڈنر کرنے کا سوچا۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ گھر سے نکلتے وقت وہ فون کو سائلنٹ پر لگاتی بیگ میں ڈال چکی تھی۔ جیسے ہی کھانا آیا اس نے فوراً کھانا کھانا شروع کیا کیونکہ رات بڑھتی جا رہی تھی اور اس کا رات دیر تک گھر سے باہر رہنا سیف بھی نہیں تھا اور نہ ہی اتنی دیر تک باہر رکنا اسے پسند تھا۔ اس نے اپنی ڈرنک کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ 2 ٹیبل چھوڑ کر بیٹھے شخص کی نظریں اس کی ڈرنک پر ہی تھیں، جیسے کہ وہ بےتاب ہو کہ وہ کب اپنی ڈرنک کے گھونٹ بھرے اور اس کا منصوبہ کامیاب ہو۔ اور یہ اس کا انتظار بھی جلد ہی ختم ہوا جب مہر نے اپنا کھانا ختم کرتے ڈرنک کو اٹھاتے اپنے لبوں سے لگایا اور 3 گھونٹ بھر لیے، مگر ذائقہ کچھ عجیب لگنے کے باعث اس نے گلاس ٹیبل پر رکھ دیا اور مینیو میں بل رکھتی وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن چوں ہی وہ پارکنگ لاٹ میں پہنچی اسے اپنا سر سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اپنا سر جھٹکا مگر وہ پھر بھی تیزی سے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھانے لگی جب سامنے سے آتے شمس نے تیزی سے اس کا راستہ روکا۔ کہاں جناب، آپ تو عید کا چاند ہی ہو گئی ہیں، اس دن کے بعد نظر ہی نہیں آئی کسی پارٹی میں، اس نے اوپر سے نیچے تک مہروش کو نہارتے ہوئے کہا تو مہروش نے اسے ناگواری سے دیکھا جس کی ہوس زدہ نظریں سمجھنے میں اسے ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا، مگر وہ مہروش تھی، رحمہ نہیں جو شمس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتی۔ وہ ایسی باتیں اپنے لیے توہین سمجھتی تھی کیونکہ اس کو اپنی عزت، اپنی سیلف ریسپیکٹ سب سے زیادہ عزیز تھی اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے محرم کی وفادار تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ باتیں کرنے کا یہ وقت مناسب نہیں ہے، پھر کبھی ملاقات ہوگی، مہر نے اس کو ٹکا سا جواب دیتے سائڈ سے نکلنا چاہا جب وہ پھر ایک مرتبہ اس کی راہ میں حائل ہوا۔ مہر، آپ ایسے کیوں بات کر رہی ہیں مجھ سے؟ میں تو آپ کا ہمدرد ہوں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کا شوہر آج کل کسی دوسری عورت کی طرف متوجہ ہے؟ شمس نے اس کی ہمدردی بٹورتے اس کے دل میں داؤد کے لیے شک پیدا کرنا چاہا۔ پہلی بات تو یہ کہ مسٹر شمس، مجھے اپنے شوہر کے کردار کی گواہی کسی تیسرے بندے سے نہیں چاہیے کیونکہ میں خود اپنے شوہر کو اچھی طرح جانتی ہوں، اور دوسری بات وہ لڑکی ہماری گیسٹ ہے اور ہمارے ہی گھر میں رکی ہوئی ہے، اس لیے اس کا باہر داؤد کے ساتھ نظر آنا ایک عام بات ہے۔ رہی بات لڑکیوں کے ساتھ پھرنے کی تو اس میں آپ بھی پیچھے نہیں۔
بلکہ آپ تو ان کے ساتھ افیئر چلاتے ہیں جن کی بریکنگ نیوز آئے دن ہمیں ٹی وی پر دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ اس نے شمس کو بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ ایسا کرارا جواب دیا تھا کہ وہ دل ملا کر رہ گیا۔ اب مہر کی آنکھیں بری طرح بند ہونے لگی تھی اور دماغ غنودگی میں جانے لگا تھا۔ اس کے دماغ نے اسے سائرن دینا شروع کر دیا کہ یہ ضرور شمس کی کوئی چال ہے۔ اس نے اسے دھکا دیتے ہوئے وہاں سے بھاگنا چاہا جب شمس نے زبردستی اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ چھوڑو مجھے کمینے انسان، میں تمہارا خون پی جاؤں گی اگر مجھے ہاتھ بھی لگایا تو۔ میں تمہاری بیوی کی طرح کوئی پروسٹیٹیوٹ نہیں ہوں جو ہر ایک کے ساتھ منہ مارتی پھرے۔ مہر نے تو بمشکل جتن کرتے اس کے منہ کو ناخنوں سے نوچتے کہا جس کے چہرے پر اچھی خاصی خراشیں پڑ چکی تھی۔ نہ میری جان، ایسے تو میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ بھلا ہاتھ آئی لکشمی کو بھی کوئی یوں خالی ہاتھ جانے دیتا ہے؟ پاگل ہی ہوگا وہ شخص جو اتنے اچھے موقع سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور میں ان پاگلوں میں سے بالکل نہیں جو ہاتھ آئی جوانی کو یوں بغیر چکھے چھوڑ دے۔ شمس نے اسے بری طرح قابو کرتے کہا جو نیم بے ہوشی میں بھی اس کا برا حال کرنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ ایسے ہی تو میں پاگل نہیں ہوا تمہارے پیچھے، کچھ تو بات ہے تم میں۔ تم باقی لڑکیوں کی طرح میری جھولی میں آم کی طرح نہیں گری، بلکہ تم تو وہ لڑکی ہو جسے ہر شخص اپنے پہلو میں رکھنے کی چاہ کرتا ہے۔ اس نے بے باکی سے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑیستے کہا کہ وہ جھٹ پٹا کر رہ گئی۔ اس نے صرف 3 گھونٹ ڈرنک کے لیے تھے، اس لیے ابھی وہ مکمل بے ہوش نہیں ہوئی تھی، ورنہ تو اب تک شمس اسے لے کر بھی جا چکا ہوتا۔ ارے ضد مت کرو میری جان، ابھی تو ہم جا کر اپنی گولڈن نائٹ منائیں گے اور اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ میں تمہارے شوہر کو ضرور بھیجوں گا۔ آخر اسے بھی تو پتہ چلے کہ تنہائی میں تم کس کے ساتھ جچتی ہو۔ مہروش نے دل ہی دل میں اللہ سے اپنی عزت کی دعا کرتے اللہ کا نام لیتے شمس کے منہ پر رکھ کر اپنا سر مارا کہ وہ درد سے بلبلاتا ہوا پیچھے ہٹ کر گرا، کیونکہ مہروش کے سر ٹکرانے سے اس کی ناک سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا۔ اتنا وقت مہروش کے لیے کافی تھا کہ وہ داؤد کو کال کر سکتی۔ اس نے فٹافٹ بیگ میں سے موبائل نکالتے ڈائل نمبر سے داؤد کو کال کی تھی، مگر اس کا فون آگے سے انگیجڈ آ رہا تھا۔ اس کو اپنی بے بسی پر سخت رونا آیا تھا۔ آخر کیوں جب بھی مہر کو داؤد کی ضرورت پڑتی تھی وہ اس کے پاس نہ ہوتا تھا؟ شمس اتنے کرارے وار کے بعد جھپٹ کر اٹھا اور اسے بازو سے قید کرتے اپنے کندھے پر ڈالا۔ بیبی ایسے تو تم میرے ہاتھ نہیں آؤ گی، زبردستی ہی کرنی پڑے گی تمہارے ساتھ، مگر تمہارے ساتھ زبردستی کرنے میں بھی وہ مزہ آئے گا جو مجھے اپنی حلال بیوی سے بھی نہیں آتا۔ اس نے مہروش کی کمر پر برے طریقے سے ہاتھ پھیر کر کہا، جبکہ مہروش کا شمس کی اتنی غلیظ باتیں سن کر دل کیا تھا کہ وہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے یا وہ اگلا سانس نہ لے پائے۔ چھینا چپٹی میں اس کے کندھے سے بازو پھٹ چکا تھا، بازو پر بھی بہت بری طرح خراشیں آئی تھی، جبکہ گلے پر شمس کے ناخنوں کے نشان تھے۔ کوئی ہے؟ پلیز میری مدد کرو خدارا، مجھے اس شخص سے بچاؤ کوئی۔ مہروش نے بند ہوتی آنکھوں سے آخری دفعہ پورا زور لگا کر چلا کر کہا کہ اس کی آواز ویرانے میں گونج اٹھی، بیبی یہاں تو تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں، آج تو ویسے بھی تمہاری پکار سن کر کوئی نہیں آنے والا، اب تو تمہاری بس چیخیں اور میرا جنون۔ اس نے آنے والے وقت سے انجان لذت لیتے کہا، مگر شاید رب کو مہروش پر ترس آ گیا تھا۔ تبھی وہاں سے گزرتے 2 سیکیورٹی گارڈز نے اس کی آواز سن لی اور فوراً اس کی طرف بڑھے۔ کہاں لے جا رہا ہے لڑکی کو؟ فوراً چھوڑو، انہوں نے کڑے تیوروں سے کہا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ میری بیوی ہے، اس نے فوراً کہانی گھڑتے شاطرانہ انداز میں کہا۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، پلیز مجھے اس سے بچائیں اور پولیس کو کال کریں، مہروش نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سنتے ہی انہوں نے مہروش کا ایک نظر میں تجزیہ کیا اور دوسرے ہی لمحے وہ پولیس کو کال کر رہے تھے۔ اس نے وہاں سے بچ کر نکلنا چاہا مگر ان دونوں نے اسے پکڑ لیا۔ مہروش کو وہ ہاسپٹل پہنچا چکے تھے، جبکہ شمس کو انہوں نے پولیس کے آنے تک چھوڑا نہیں تھا۔ شمس منع کرتا رہ گیا مگر پولیس اسے پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ دوسری طرف جب داؤد گھر آیا تو مہروش گھر میں نہیں تھی اور گارڈ اسے منوان سے پوری طرح مہروش کی بات اس تک پہنچا چکا تھا، جسے سن کر وہ اور پریشان ہو اٹھا تھا۔ اس نے مہروش کو بارہا کال کی مگر اس کا فون سائلنٹ ہونے کی وجہ سے مہروش نہ اٹھا پائی۔ رات کے 11 بج چکے تھے اور داؤد 9 بجے کا گھر واپس آ چکا تھا۔ اتنی دیر سے مہر کی غیر حاضری داؤد کو پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ یہاں وہاں ٹہل رہا تھا مگر کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ باہر جانے ہی والا تھا جب مہر سوجی آنکھوں سے اپنے گرد چادر لپیٹے اندر داخل ہوئی۔ مہر، کہاں چلی گئی تھی تم؟ میرا انتظار تو کرتی،
تمہیں پتا بھی ہے کہ کتنا پریشان ہو گیا تھا میں۔ وہ غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے بولا، جس پر مہر نے ایک نظر اس کو دیکھا اور اس کے پیچھے کھڑی حسینہ پر ایک نظر ڈالی، جو اسے دیکھ کر آنکھ مارتے ہوئے اسے تمسخرانہ انداز میں دیکھ کر مسکرائی۔ میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں۔ مہروش نے بھی غصے سے پٹک منہ پر داؤد کے جواب دے مارا، جو اسے گھور کر رہ گیا تھا، اور مہر تنفن کرتی اوپر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ کمرے میں دروازہ بند کر کے اس نے گہری سانس لی اور فوراً چادر صوفے پر پھینکتے وہ باتھ روم میں بند ہو گئی تھی۔ دروازے سے ٹیک لگا کر نیچے فرش پر بیٹھتے وہ رونے لگی تھی۔ آخر زندگی میں اس کی کیا خطا تھی جو ہر پریشانی اس کے در پر آ ٹھہرتی تھی؟ اس نے اپنے آپ کو اچھی طرح مل کر شمس کا لمس اپنے بازوؤں سے اتارنا چاہا۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ واش روم سے باہر آئی تو ایک نئے لباس میں موجود تھی۔ داؤد باہر اس کے آنے کے انتظار میں تھا۔ جیسے ہی وہ باہر آئے اس کا بازو اپنی طرف کھینچتے ہی وہ اس سے گویا ہوا، مہر تم کم از کم میرا انتظار تو کر سکتی تھی نا، انتظار کیے بغیر ہی چلی گئی۔ اس کی بات پر مہر نے داؤد کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ نظریں چرا کر رہ گیا۔ داؤد، انتظار لفظ کے معنی کا پتہ بھی ہے آپ کو؟ کیا میں نے آپ کا انتظار نہیں کیا تھا؟ ارے 6 بجے تک میں آپ کا انتظار کرتی رہی، مگر آپ نے تو آنا کیا اپنا فون اٹھانا بھی ضروری نہ سمجھا۔ اپنے فون کو انگیج کر دیا تھا کہ میں آپ کو بار بار تنگ نہ کر سکوں۔ اگر آپ میرے سے اتنا ہی تنگ آ چکے ہیں تو مجھے آپ پہلے بتا دیتے، میں آپ کو کبھی بھی ڈسٹرب نہ کرتی۔ اس نے اپنے بازو سے داؤد کے ہاتھ جھٹکتے بہتی آنکھوں سے کہا اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ مہر میری بات تو سنو، داؤد نے التجا کی۔ نہ ہی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، نہ ہی مجھے آپ سے کچھ سننا ہے، میرا دل تو توڑ ہی چکے ہیں، مگر براہ کرم صبح بچوں کا دل مت توڑیے گا، وقت پر آ جائیے گا۔ میں تو آپ کو شاید معاف کر دوں، مگر بچوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں، اگر ٹوٹ جائیں تو جڑنے میں بہت وقت لیتے ہیں، اور میرے بچے تو ہیں بھی حساس، ان کا دل کوئی توڑے یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں۔ یہ آخری بات تھی جو مہر نے اس سے کہی اور دوسری طرف منہ کیے سو گئی۔ نہ ہی پھر اس نے داؤد کی کسی بات کا جواب دیا تھا۔ داؤد بھی اسے کل منانے کا سوچ کر سو گیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے کل بھی نہیں منا پائے گا۔ اگلے دن مہر نے گھر کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا تھا۔ بچے بھی ایان اور ریان کی برتھ ڈے پارٹی میں شریک ہوئے تھے اور انہوں نے مل کر بہت مزہ کیا، لیکن پھر جب کیک کاٹنے کا وقت آیا تو داؤد وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ آج پھر کسی میٹنگ میں مصروف تھا اور اس کے ذہن سے بالکل ہی محو ہو چکا تھا کہ اس کے بچوں کی سالگرہ ہے، اور اس میں پیش ہاتھ حسینہ کا بھی تھا، جس نے جان بوجھ کر اس کے فون کی بیٹری لو کر دی تھی اور واپسی پر گاڑی کا ٹائر پنکچر کر دیا کہ داؤد غلطی سے بھی گھر وقت پر نہ پہنچ سکے۔ بچے اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے تھے، مگر نہ ہی اس نے آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا۔ بچوں نے بے دلی سے کیک کاٹا۔ مہروش ان کو اداس دیکھ پوری طرح دکھی ہوئی تھی اور داؤد پر غصہ ایک بار پھر نئے سرے سے چڑھا تھا۔ چلو وہ خود سے کی زیادتی تو معاف کر دیتی، مگر اس کے بچوں سے اگر کوئی برا کرتا تو وہ اسے بھولے سے بھی معاف نہیں کرتی تھی۔ رات کے 10 بجے تک بچے بھی انتظار میں تھے کہ داؤد آئے گا اور ان کے لیے تحفے لائے گا، مگر ان کا انتظار ہی رہا۔ مہر نے انہیں سلا دیا تھا۔ بچے بے دلی سے داؤد سے ناراض ہو کر سو گئے۔ یہ بات ان کے دل میں گڑ گئی تھی کہ ان کے باپ کے پاس انہیں دینے کے لیے وقت نہیں۔ مہر خود انہیں سلا کر داؤد کے انتظار میں وہیں کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی رہی۔ 12 بجے جب داؤد گھر پہنچا تو مہروش کو ڈائننگ ٹیبل پر اپنے انتظار پر پایا۔ اسے دلی دکھ ہوا تھا کیونکہ وہ وقت پر نہ پہنچ سکا۔ اس نے مہروش کے قریب جھکتے ہوئے اسے اٹھانا چاہا جب حسینہ کے گلا گھنکارنے پر مہروش کی آنکھ کھلی اور داؤد کو اپنے نزدیک پا کر وہ فوراً اٹھی اور ٹائم دیکھا جہاں رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس نے ایک نظر کھانے کو دیکھا جو ٹھنڈا ہو چکا تھا اور ایک نظر اوپر حسینہ پر ڈالی۔ مہر تم فکر مت کرو، ہم لیٹ ہو گئے تھے اس لیے کھانا رستے میں ہی کھا لیا، پھر تو اس کھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ مہر نے ایک نظر اتنی محنت سے بنائے ہوئے اپنے کھانے پر ڈالی جو اپنی بے قدری پر رو رہا تھا۔ مہر کے دل میں بھانبڑ چل رہے تھے مگر ہونٹوں پر خاموشی کا قفل لگا تھا۔ مہر نے اس کا جواب سن کر بے دلی سے کھانا اٹھانا شروع کیا اور سنجیدگی سے سارا کھانا اٹھا کر فریج میں رکھ دیا۔ جیسے آئی تھی ویسے ہی چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی، اور جب وہ اپنے کپڑے بدل کر باہر نکلی تو داؤد معافی مانگنے کے انتظار میں کھڑا تھا۔ مہر یار، میرا یقین کرو میں جان بوجھ کر لیٹ نہیں ہوتا، میں آنا چاہتا تھا مگر مجبوری کے تحت آ نہیں پایا۔ اس نے پیچھے سے مہر کو پیار سے کہتے اپنی باہوں میں بھرا۔
وہ داؤد کو صوفے پر دھکا دیتے ہوئے چیخی نہیں بلکہ دھاڑی تھی۔ ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا، کہا تھا نا میرے بچوں کا دل مت دکھانا۔ صبح سے لے کر رات تک وہ تمہارے انتظار میں بیٹھے رہے، تمہارا انتظار کرتے کرتے تھک گئے، مگر انہیں یقین تھا کہ تم آؤ گے۔ مگر تم نے کیا کیا؟ تم نہیں آئے، تم نے ان کے دلوں کے ساتھ کھیلا۔ بہت آسان ہے نا تمہارے لیے کسی کا دل توڑ دینا، مہر نے آنسو صاف کرتے ایک ایک لفظ بھیج کر کہا۔ فور گاڈ سیک مہر، میں وہاں کسی عیاشی کے لیے نہیں بلکہ کام کرنے کے لیے جاتا ہوں، اتنا اوور ری ایکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں صبح مل کر بچوں سے ان سے معافی مانگ لوں گا، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ اس کی ہٹ دھرمی پر مہروش کا دل بری طرح دکھ گیا تھا، بہت ہو گیا تھا۔ اچھا آپ مجھ سے معافی کی امید مت رکھیے گا، اور اپنا دکھ اٹھاتے بچوں کے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ داؤد سختی سے اپنے لب بھینچ کر رہ گیا، وہ بچوں کے کمرے میں جا کر دروازہ نوک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح جب اس نے بچوں سے بات کرنی چاہی تو وہ اسے کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر اسکول کے لیے چلے گئے تھے۔ داؤد کو یہ بات بہت چبھی، مگر وہ اپنے رویے پر نظر بھی نہیں ڈال رہا تھا، جہاں ساری غلطی اس کی اپنی تھی۔ ان کا نظر انداز کرنا داؤد کی زیرک نظروں سے مخفی نہ رہا۔ داؤد اور حسینہ کے جانے کے بعد مہروش نے ایک پختہ فیصلہ لیتے ہوئے نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، مجھے تمہارا ایک فیور چاہیے، کیا تمہارے پاس رہنے میں آ سکتی ہوں؟ اس کی بات پر مقابل نے کہا لگایا۔ آخر مجھ ناچیز کی یاد آ ہی گئی، اس کے لہک کر کہنے پر مہروش کو ہنسی آئی تھی۔ اور ہاں، میں بچوں کے ساتھ آ رہی ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ مہروش نے تشویش سے کہا۔ آؤ آؤ، 100 بار آؤ، یہ تو تم ہی بدید ہو جو مجھے بھول بیٹھی تھی، ورنہ ہم تو آپ کو دل و جان سے یاد رکھتے ہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، شوہر سے لڑ کر آ رہی ہو نا؟ رمشا کے شریر لہجے میں کہنے پر وہ گھسیا کر رہ گئی تھی، کیونکہ سچ تو یہی تھا۔ صحیح پہچانا آپ کو، باقی باتیں آ کر لی جائیں۔ اس نے طنز کیا تو رمشا دانت دکوستی رہ گئی۔ ہاں ہاں، میں بھی ذرا تمہارے آنے کی تیاری کر لوں۔ اف، میں تمہارے شوہر کی پتلی حالت ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں، میری سادگی تو دیکھ میں کیا چاہتی ہوں۔ اس نے ایک بار پھر مہر کی ٹانگ کھینچتے فون فٹ سے بند کیا تھا کہ کہیں مہر اسے کھری کھری نہ سنا دے، اور پیچھے مہر ہنس کر رہ گئی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ داؤد کو احساس دلا کر رہے گی کہ اس کی اور بچوں کی اہمیت داؤد کی زندگی میں کیا تھی، اور اس کے لیے اسے داؤد سے دور جانا تھا۔ وہ بچوں کا سامان پہلے ہی پیک کر چکی تھی، اور اب بچوں کا سامان گاڑی میں رکھواتی وہ بچوں کے اسکول کی طرف چلی گئی، جہاں سے اس نے بچوں کو پک کرتے ڈائریکٹ رمشا کے گھر ہی جانا تھا۔ داؤد آفس میں بیٹھا اپنے کل کے رویے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا اسے مہروش پر یوں غصہ کرنا چاہیے تھا، جبکہ غلطی اس کے خود کی تھی؟ آخر وہ اپنے بیوی بچوں کی سالگرہ کیسے بھول سکتا تھا؟ ایک یہی پورا دن تو ہوتا تھا جو وہ اپنے بچوں کے ساتھ گزارتا تھا، اور کل اس نے وہ موقع بھی گنوا دیا تھا۔ لیکن مہر میری کوئی بات سنے بغیر ہی مجھ پر الزام لگا رہی تھی کہ جیسے میں آفس میں انجوائے کرنے آتا ہوں۔ اسے بھی تو میری سچویشن سمجھنی چاہیے کہ آج کل آفس کے کام کا کتنا بوجھ ہے مجھ پر۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اس بات سے انجان کہ حسینہ اسے کام میں الجھائے رکھتی ہے۔ آج میں بھی جا کر اسے بات نہیں کروں گا، روز رات کو تو کوشش کرتا ہوں مگر میڈم کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ آج میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ مجھے کیسے مناتی ہے۔ اس نے منہ بسوڑتے سوچا اور کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حسینہ جو گلاس ونڈو سے اسی کو دیکھ رہی تھی دل ہی دل میں بولی، داؤد اس بار میں اپنے اور تمہارے درمیان کسی دوسرے کو نہیں آنے دوں گی۔ تمہارے اور مہر کے درمیان اتنی دوریاں پیدا کر دوں گی کہ علیحدگی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچے گا۔ اس بار تو میرے وار سے وہ بچ چکی ہے، مگر اگلے وار سے اس کا گھر توڑنے میں لمحہ نہیں لگاؤں گی۔ اس نے شاطرانہ ہنسی ہنستے خود سے کہا۔ اس کا یہ شیطانی عمل مہر کی زندگی کو طوفانوں کی زد میں لانے والا تھا، جس سے وہ بیچاری انجان تھی۔ مہر بچوں کو اسکول سے لے کر رمشا کے گھر پہنچ چکی تھی۔ اس نے بہت اچھا استقبال کیا تھا مہر کا اور اس کے بچوں کا۔ بچے آتے ہی اسے گھل مل گئے تھے۔ ریان، ایان جو خود داؤد سے ناراض تھے، رمشا کے گھر آ کر خود کو ریلیکس فیل کر رہے تھے۔ بچے باہر لان میں کھیل رہے تھے، جبکہ رمشا اور مہر لاؤنج میں بیٹھی کافی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ مہر نے آتے ہی ساری کہانی رمشا کے گوش گزار کر دی تھی، جسے وہ دلچسپی سے سن رہی تھی۔ بچوں کی کارستانی پر تو اس کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ سیریسلی مہر، اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو اس چڑیل کے بال جڑ سے اکھاڑ دیتی۔
اگر وہ میرے شوہر پر ڈورے ڈالتی۔ رمشا نے ناک پھلا کر غصے سے کہا۔ تو رمشا یار میں اور کیا کروں، وہ داؤد کی بزنس پارٹنر ہے، یہی تو مسئلہ ہے، ورنہ تو کب کا میں اس کو ناک آؤٹ کر چکی ہوتی۔ مہر نے دانت پیستے خیالوں میں حسینہ کی گردن مروڑتے ہوئے کہا۔ چلو اس کے بارے میں بھی کچھ سوچتے ہیں، لیکن مجھے تو ابھی یہی سوچ کر مزہ آ رہا ہے کہ داؤد صاحب کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ اس نے تو پورا گھر سر پر اٹھا لیا ہوگا اب تک، جب اسے پتا چلا ہوگا کہ تم گھر پر نہیں ہو اور نہ ہی بچے۔ رمشا نے اپنی بدتیسی کی نمائش کرتے کہا، جس پر مہر سر ہلا کر رہ گئی کہ کہہ تو وہ صحیح رہی تھی، داؤد اب تک پورا گھر گھنکال چکا ہوگا، تبھی اس نے اپنا فون سوئچ آف کر کے بیگ میں ڈال دیا تھا تاکہ اس سے کوئی رابطہ نہ کر سکے۔ شمس پولیس اسٹیشن سے اچھی طرح مار کھا کر اب لنگڑاتے ہوئے گھر آیا تھا جب رحمہ نے اس پر طنز کے تیر چلائے۔ آج کس لڑکے سے پٹ کر آ رہے ہو؟ شٹ اپ، اٹس نن آف یور بزنس، شمس چنگھاڑتے ہوئے بولا اور لنگڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں آیا۔ مہر، یہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس 2 ٹکے کے بزنس مین کے لیے تم نے مجھ سے پنگا لیا، شمس سے۔ آج کتنی قریب تھی تم میرے، اور میں پھر بھی تمہیں محسوس نہ کر سکا۔ اگر وہ گارڈز آج نہ آتے تو میں تمہارے ساتھ اپنی گولڈن نائٹ سپینڈ کر رہا ہوتا۔ شٹ، اس نے اپنا ہاتھ دیوار پر مارتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، بہت جلد تم میرے گھر میں میرے بستر پر میرے ساتھ ہوں گی، اور پھر بھول کر بھی داؤد شاہ کا نام نہیں لوگی، اور تمہیں یاد رہے گا تو صرف شمس۔ پہلے تو صرف تم میری خواہش تھی، اور اب ضد بن چکی ہو، اس نے جنونی ہوتے ہوئے کہا۔ آج پھر گھر پہنچتے پہنچتے داؤد کو 11 بج چکے تھے۔ گھر میں ہو کا عالم تھا۔ وہ سیدھا آتے ہی اپنے کمرے میں گھسا۔ کمرے میں بھی خاموشی کا راج دیکھ اسے سخت الجھن ہوئی۔ شاید مہر آج پھر ناراضگی کے باعث بچوں کے کمرے میں سو گئی تھی۔ سر جھٹکتے وہ فریش ہونے واش روم میں چلا گیا۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے اعصاب پرسکون کر دیے تھے۔ وہ ٹراؤزر اور شرٹ میں فریش سا باہر نکلا اور بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ ایک نظر مہر کی خالی جگہ کو دیکھا اور دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ جھنجھلا کر دوسری طرف رخ کر گیا جہاں پر مہر لیٹا کرتی تھی۔ کچھ دیر وہ اس جگہ کو گھورتا رہا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ اس کو پتا بھی ہے کہ مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی۔ وہ پھر بچوں کے کمرے میں سونے چلی گئی۔ اس نے غصے سے سوچا، اس نے رات کو مجھ سے اتنی بدتمیزی کی اور نہ سیدھے منہ مجھ سے صبح بات کی۔ اسے مجھ سے معافی مانگنی چاہیے تھی، بجائے معافی مانگنے کے وہ مجھے بھاؤ دکھا رہی ہے۔ اس نے کڑ کر سوچا، میں بھی اسے منانے نہیں جاؤں گا۔ اس نے ضدی انداز میں خود کو سمجھایا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ بے چینی سے بچوں کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ کب دور رہ سکتا تھا مہر سے؟ یہ کمینہ دل بھی پتہ نہیں مجھ سے کیا کیا کروائے گا، اس نے اپنے دل کو کوستے ہوئے کہا، اور دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے بچوں کا کمرہ آہستہ سے کھولا، مگر اندر اندھیرے کا راج تھا۔ اسے ایک نظر مہر کو دیکھنا تھا، اس لیے کمرے کی لائٹ آن کی، مگر خالی بیڈ اور خالی کمرہ دیکھ کر اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ وہ گیسٹ روم کی طرف گیا مگر وہ بھی خالی اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ سب کہاں گئے اتنی رات کو؟ یہ سوچ کر ہی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ مہر بچوں کے پاس بیٹھی ان کے سر پر تھپکی دیتے انہیں سلا رہی تھی۔ رمشا نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ الگ کمرے میں سو جائے، مگر اس کی ایک ہی ضد تھی۔ یہ بچے کب اسے جان سے زیادہ عزیز ہو گئے تھے اس کو خود بھی پتہ نہ چلا تھا۔ اب تو ان کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی وہ۔ داؤد کی وجہ سے اسے کئی تکلیفیں ملی تھی، مگر خدا کے بعد یہ واحد ذات تھی جسے اس سے کسی قسم کا لالچ نہ تھا، جو اسے سچ میں چاہتے تھے بغیر کسی مقصد کے۔ ان کو سلانے کے بعد مہر کی نظر اپنے بند پڑے فون پر گئی اور مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر چھپ دکھلا گئی۔ اسے سوچ کر ہی مزہ آ رہا تھا کہ داؤد کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ ویسے تو وہ داؤد کو ایک ای میل بھیج چکی تھی تاکہ میسج کے ذریعے وہ اسے ٹریس نہ کر لے۔ اب پتہ لگے گا آپ کو داؤد صاحب، تنہائی کتنی بری چیز ہے اور انتظار کیسے جان نکالتا ہے، اس نے ہونٹ تیچھے کر کے مسکراتے ہوئے کہا اور آرام سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اب یقیناً اسے میٹھی نیند آنے والی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ داؤد کا انتظار کرتی جاگتی رہتی تھی، پر اب باری داؤد کی تھی۔ نیندوں کا اڑنا کسے کہتے ہیں یہ داؤد 2 گھنٹے میں اچھی طرح جان گیا تھا۔ داؤد کی آنکھیں رت جگہ کے باعث سرخ ہو گئی تھی۔ سبھی ملازم قطار میں سر جھکائے کھڑے تھے اور داؤد کی قہر کا شکار ہو رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو بھی پتہ نہ ہو کہ بچے اور مہر کہاں ہے؟ اگر وہ گھر سے اتنی دیر سے غائب تھے تو آپ لوگوں نے آ کر مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ کس چیز کے پیسے دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو؟ اس کی دھار سے قطار میں کھڑے سب ملازم تھر تھر کانپ رہے تھے۔
داؤد لیکن ان میں ان کی کیا غلطی ہے؟ وہ خود ہی کہیں گئی ہوگی۔ کیا اسے خود تمہاری پریشانی کا اندازہ نہ تھا جو تمہیں یوں بتائے بغیر چلی گئی؟ حسینہ نے پوری آگ لگانے کی کوشش کی تھی، جسے سن کر داؤد کو اور غصہ آیا تھا۔ وہ کب سے گھر نہیں آئی؟ بیٹا وہ بچوں کو لینے اسکول گئی تھی اور تب سے واپس نہیں آئی، جبکہ ڈرائیور اکیلا ہی واپس آیا تھا۔ اس کے سرد لہجے میں پوچھے جانے والے سوال پر بوا ہڑبڑا کر رٹو طوطے کی طرح بولی، اور اب داؤد کی سرخ نظریں خود پر محسوس کرتے ڈرائیور کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اور وہ کانپتی ٹانگوں سمیت داؤد کے سامنے آیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ داؤد کوئی چیز اس کے سر میں نہ اٹھا کر دے مارے۔ ایک دفعہ پوچھوں گا، مہر کہاں ہے؟ اس کے چھٹھڑتے لہجے میں پوچھنے پر ڈرائیور لڑکھڑاتے ہوئے کچن کی جانے بڑھا۔ سب حیرت سے اس کی کارکردگی دیکھ رہے تھے، جبکہ داؤد بھی اچنبھے سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سب کے منہ حیرت سے تو تب کھلے جب ڈرائیور ہاتھوں میں ٹھنڈی لسی کا گلاس لیے داؤد کے سامنے آیا اور اسے لسی پیش کی۔ داؤد نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تو وہ فر بولنے لگا۔ صاحب جی، میڈم نے کہا تھا کہ اگر صاحب میرا پوچھے تو انہیں یہ لسی کا ٹھنڈا ٹھار گلاس دے دینا، تاکہ ان کا تپا ہوا دماغ اور سینہ دونوں ہی ٹھنڈے پڑ جائیں۔ اس کی بات اور مہر کا پیغام سن کر داؤد کو اپنی نسیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیا اس نے داؤد کو اتنا ہی گیا گزرا ہوا سمجھ لیا تھا کہ اسے خود بتانا بھی ضروری نہ سمجھا تھا، اور بغیر بتائے ہی کہیں چلی گئی تھی؟ اب وہ اس کو رات کے اس پہر کہاں ڈھونڈتا؟ کتنی دفعہ تو باہر کی خاک چھان چکا تھا، مگر جہاں پر بھی مہر کے ہونے کے امکانات تھے وہ وہاں نہیں ملی تھی، اور نہ ہی بچے۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ شہر کے حالات کیسے تھے؟ چونکا تو وہ تب جب مہر کی طرف سے اسے ایک ای میل موصول ہوئی۔ اس نے فوراً ای میل کھولی۔ کیسا لگا داؤد صاحب میرا مذاق؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ہی صرف لوگوں کو انتظار کی سولی میں ٹانگ سکتے ہیں؟ اب یقیناً آپ جان جائیں گے کہ اپنوں کا آپ کے پاس رہنا کتنا ضروری ہے۔ اس کا اندازہ وقت کے ساتھ آپ کو زیادہ ہوگا۔ داؤد کو تو ابھی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا گزارا واقعی ان کے بغیر نہیں۔ اب پتہ نہیں کہ وہ اس کو کتنی سزا دینا چاہتی تھی۔ وہ جو اس سے ناراض ہو کر بیٹھا تھا، ناراضگی تو کہیں دور جا سوئی تھی۔ اس کی یاد تو ابھی سے داؤد پر حملہ آور ہو چکی تھی۔ جاؤ یہاں سے۔ داؤد کی آواز پر سب ہی وہاں سے 9-2-11 ہو گئے تھے۔ داؤد تم بھی سو جاؤ، وہ تو پتہ نہیں کب آئے، تم کیوں اپنی نیند خراب کرتے ہو؟ حسینہ نے اپنی نیند سے بند ہوتی بوجھل آنکھوں سے اس کے کندھے پر سر رکھتے کہا۔ فور گاڈ سیک حسینہ، میری بیوی اور بچے لاپتہ ہیں اور تمہیں سونے کی پڑی ہے۔ جاؤ سو جاؤ تم، مجھے انہیں ڈھونڈنے جانا ہے۔ داؤد نے اپنا کندھا جھٹک کر باہر کی طرف جاتے کہا۔ حسینہ ہڑبڑا کر رہ گئی اور پیر پٹک کر اندر سونے چلی گئی۔ اس کی طرف سے بھاڑ میں جاتے بچے اور خاص کر مہر۔ مہر، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا کیونکہ اب دوری ناگزیر ہے، میں تم سے معافی مانگ لوں گا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر سر ٹکاتے ہوئے کہا۔ کیا وہ ایک دوسرے کے لیے بنے بھی تھے؟ مہر، میں تنگ آ گیا ہوں تم سے، مجھے اور کچھ نہیں سننا، بس بہت ہو گیا۔ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ تم میرے بچوں سے پیار نہیں کرتی بلکہ پیسے کے لیے آئی ہو، مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، داؤد نے غصے اور تعصب سے کہا۔ داؤد، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جانتے بھی ہیں کہ کتنا گھٹیا الزام لگا رہے ہیں مجھ پر آپ؟ مہر چیخی تھی، یہاں تک کہ اس کے گلے میں خراشیں پڑ چکی تھیں۔ لیکن اب کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، مجھے اس رشتے سے چھٹکارا چاہیے۔ اس کا انداز مہر کی جان لینے کے در پر تھا۔ سانس بند ہو رہا تھا مگر وہ پھر بھی بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی، جبکہ حسینہ پیچھے سے داؤد کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اس کو اور بھڑکانے کے در پر تھی۔ مہر کی آنکھوں میں یہ منظر دیکھ مرچیں بھر گئی تھی۔ داؤد، میری بات تو سنیں، پلیز مجھے صفائی کا ایک موقع تو دیں۔ مہر کے آنسو پر بھی وہ ظالم شخص نہ رکا تھا۔ مہر، میں تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ بول اس کی جان لے گئے تھے اور وہ لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل نیچے گری تھی۔ کیا ملا تھا اتنا وقت کسی اور کے ساتھ گزارنے کا؟ تنہائی پھر اس کا مقدر ٹھہری۔ I hate you داؤد، وہ زور و شور سے روتے ہوئے چیخی جب جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تھی اور اس نے خود کو رمشا کے گھر پایا تھا۔ شکر ہے کہ یہ خواب تھا، ورنہ میں تو مر ہی جاتی۔ اوہ میرے خدایا، یہ کیسا خواب تھا جو میری جان نکالنے کے در پر تھا؟ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے گہرے سانس بھرتے ہوئے کہا۔ وقت پر نظر گئی تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ یا اللہ رحم کرنا، صبح کے وقت ایسا برا خواب آنا یقیناً کسی خطرے کی نشاندہی ہے۔
مہ نے گھبراتے ہوئے خیریت کی دعا کی اور فوراً فجر کی نماز کے لیے کھڑی ہوئی۔